अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डायर सन। पहले हमने इसके 3 प्यारे खत्म कर लिए थे और आपको पता होगा इसमें हमने बेसिक बातें क्या की थी। पहले प्यारे में उसने बात की थी कि सितारे बहुत बड़े हैं, कुछ तो बहुत ही बड़े हैं, कुछ थोड़े से छोटे हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े हैं कि उनमें लाखों जमीनें समा सकती हैं। और फिर भी इस जगह बच्चे इतने बड़े सितारे हैं, सितारों की जो डायमेंशन था वो डिस्कस हुआ उसमें। दूसरा था कि सितारे हैं कितने, वो कैसे हरकत कर रहे हैं, तन्हाई कैसी है, कितने साल पहले क्या हुआ कि ये सितारे बने, सियारे बने, प्लैनेट्स बने। तकरीबन 2 अरब साल पहले एक हादसा हुआ, एक सितारा सूरज के करीब आया, सूरज पर वेव्स बनी, वेव्स फट गई, टॉर्न टू पीसेस, और वो पीसेस प्लैनेट्स कहलाते हैं। हमारी जमीन उनमें से एक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम चौथा पैरा शुरू करते हैं। उसमें बात करता है कि सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई। सूरज और बाकी सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं आर एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत ही गर्म है, वो बहुत ही गर्म है। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने गर्म हैं कि उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है, इतने गर्म हैं। टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, पहले आपको बताया हुआ है कि जैसे टू वीक टू हॉट, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो टू पुअर टू अफोर्ड आकार, इतना गरीब की गाड़ी अफोर्ड नहीं करता। तो टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। सो आल्सो नो डाउट वेयर द पीसेस ऑफ द सन, so no doubt were the pieces of sun when they were first thrown off। कहता है कि बहुत गर्म है और कोई शक नहीं है कि वो सूरज के टुकड़े जो गिराए, जो सूरज से टूट कर गिरे थे, वो भी बहुत गर्म थे, वो भी बहुत गर्म थे, जिन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था। तो चौथा पैरा है, 2 लाइनें मुकम्मल हुई, आपको समझ आ गई होगी। ग्रेजुअली बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए। अनटिल नाउ, आज के दिन, दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन, जब तक उनमें, यहां तक कि उनमें बिल्कुल थोड़ी सी हीट रह गई, उनकी गर्माइश, तपश थोड़ी रह गई। देयर वार्मथ, उनकी जो असल में तपश थी आती कहां से थी? देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली, मुकम्मल तौर पे, फ्रॉम द रेडिएशन, वो जो रेडिएशन का अमल होता था, व्हिच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज में रेडिएशन का अमल होता था, जो रेडिएशन उन पर उसकी वजह से उनकी तपश बनती थी, उसमें उनमें गर्माइश थी, उनमें हीट थी। लेकिन जब वो टूटकर गिरे तो लामादा थोड़े बहुत तो ठंडे, वो मतलब काफी हद तक ठंडे हो गए, कुछ बहुत ठंडे हो गए, कुछ कम ठंडे हो गए, तो इस तरह करके उनकी हीट कम हो गई। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, इन ठंडे होने वाले सितारों में से एक था, गिव बर्थ टू लाइफ, उस पर जिंदगी ने जन्म लिया। तवज्जो फरमाएंगे आप, किताबें खोल के रखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। वन ऑफ देम, एक सितारे पर, उस पर जन्म लिया जिंदगी ने। वी डू नॉट नो हाउ, हमें नहीं पता कैसे, हमें बिल्कुल नहीं पता कैसे। व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, कब और क्यों और कैसे ऐसा हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, सिंपल, सादा से जानदारों की सूरत में ये सिलसिला शुरू हुआ। whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, जिनकी काबिलियत सिर्फ ये थी कि वो मरने से पहले अपने जैसे जानदार पैदा करके मर जाते थे। ऐसे जानदारों की सूरत में सिलसिला शुरू हुआ। बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग, लेकिन इस आजिज़ाना आगाज से, इब्तिदा से क्या शुरू हुआ? Came a stream of life, जिंदगी का एक धारा बह निकला, जिंदगी का एक धारा बह निकला। ग्रोइंग ओवर एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जिससे पेचीदा दर पेचीदा जानदार वजूद में आए। हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, फिर उसने, इस निजाम ने ऐसे जानदार तख्लीक कर दिए, ऐसे जानदार तख्लीक हो गए whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty
and the religions in which there lie their highest hopes and noblest desires. کہتا ہے ایسے جانور وجود میں آئے جن کا مرکز و محور ان کے احساسات ہیں، عزائم ہیں، خیالات ہیں، ان میں جمالیاتی حص ہے، سینس آف بیوٹی ہے، جمالیاتی حص ہے، ان میں مذہب کا تصور ہے، اور ان میں بہت ہائیسٹ ہوپس ہیں، بہت اعلیٰ قسم کی ہوپس ہیں، اور ان کی بڑا اعلیٰ قسم کی ان کی اقدار ہیں، خواہشات. تو بیٹا اگلے سوال پر آ جائیں، اگلا پیرا شروع کرتے ہیں. اس میں اس نے بتایا پچھلے پیرے میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا. اس نے کہا ستارہ زمین کے قریب آیا، سورج کے قریب آیا، سورج پر ایک ویو پیدا ہوئی، ویو اسکیٹرڈ انٹو پیسز ہوئی، ٹوٹ گئی، ٹکڑوں میں بٹ گئی. ان ٹکڑوں میں سے ایک اتنا ٹھنڈا ہوا کہ اس پر زندگی کا وجود عمل میں آیا. پہلے آپ کی سمپل آرگنزمز پیدا ہوئے، پھر کمپلیکس ہوتے گئے، پھر انسان کی لیول تک آ گئے. آگے بات کرتے ہیں although we cannot speak with any certainty، یقیناً یا اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، it seems یوں لگتا ہے most likely and ممکن ہے that the human race came into existence in some such way as this، انسانی نسل بھی ایسے ہی وجود میں آئی. یہ ممکن ہے کہ انسانی نسل بھی ایسے ہی وجود میں آئی ہو. اسٹینڈنگ آن آور لٹل گرین آف سینڈ، اپنے اس لٹل گرین آف سینڈ پر، ہم اس ریت کے ذرے پر کھڑے ہوں تو وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر، ہم نیچر کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ پرپز آف دا یونیورس، اور یونیورس کا پرپز میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وچ سراؤنڈز آور ہوم ان اسپیس، جس نے ہمارے گھر کو اسپیس میں گھیرا ہوا ہے. اسپیس اینڈ ٹائم زمانوں میں کہا کہ صورت میں اس کو گھیرا ہوا ہے، گرد و نواح میں ہمارے گھر کو. تو our first feeling is something like fear. ہمارا پہلا جو فیلنگ ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دس جو رائٹر ہے اس کے مطابق کہ پہلی فیلنگ یہ ہوگی کہ ہمیں ڈر لگے گا، اکیلے کھڑے ہیں ریت کے ذرے پر. We find the universe frightening، ہمیں یہ کائنات خوفناک لگتی ہے because of its immense distance، کیونکہ بہت بڑا ہیوج فاصلہ ہے which we do not understand، اس کے ہمیں سمجھ نہیں آتی. frightening یہ خوف زدہ کرنے والی یہ بات ہے، ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے خوف کا. کیوں؟ because of the stretches of time so great، کیونکہ یہ جو وقت کا دورانیہ اتنا لمبا ہے، اتنا بڑا ہے، کیونکہ اربوں سال کی بات ہو رہی ہے نا، تو that we cannot imagine them، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت ساری چیزیں جو اس نے لکھی ہیں، اس میں یہ وہ باتیں ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت ساری باتیں آتی ہیں جن کا ہم تصور میں نہیں لا سکتے، بعض کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال، اس کے نتیجے میں، اس کے مقابلے میں، کائنات کے مقابلے میں، اس کی تخلیق کے مقابلے میں ہیومن ہسٹری جو ہے وہ تو بالکل سمال سی ہے ان کمپیریزن. فرائٹننگ یہ خوف زدہ کرنے والی بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس، کیونکہ ہماری لونلینس جو ہے، تنہائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم بہت تنہا ہیں. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس، اسپیس میں ہمارا گھر چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا گھر ہے. تو ملینتھ پارٹ آف گرین آف سینڈ، یہ ایک گرین آف سینڈ کا ملینتھ پارٹ ہے، لاکھواں کروڑواں حصہ ہے آف آل دا سی، تمام سمندروں کی. سی سینڈ دا ورلڈ، دنیا میں جتنی بھی سی سینڈ ہے، سمندروں کی ریت ہے، اس کا لاکھواں کروڑواں حصہ ہے ہماری یہ دھرتی، ہمارا یہ زمین، یہ سیارہ. بٹ ابو آل ایل، سب سے بڑھ کر we find the universe frightening، ہمیں یہ خوف زدہ کرنے والی دنیا لگتی ہے، کائنات لگتی ہے. because we cannot find any sign، ہمیں کوئی سائن نہیں ملتا، ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا that life like our own exists anywhere except on earth، زمین کے سوا کہیں اور زندگی کا نشان نہیں ملتا. اور دیکھیں پورے ہم نے سیاروں کی بات بھی کی، ستاروں کی بات بھی کی، کہیں بھی زندگی کا نشان ہمیں نہیں ملا سوائے اس کے. اتنی تنہائی ہے، یہاں انسان بستا ہے، سب ستاروں پر خون کا عالم ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو ان دی فار دا موسٹ پارٹ، سب سے بڑھ کر ایمٹی اسپیس از سو کولڈ. بیٹا کول اور کولڈ میں ایک فرق ہے. کول ہوتا ہے خوشگوار ٹھنڈک، اور کولڈ ہوتا ہے ناگوار ٹھنڈک، بہت زیادہ ٹھنڈا ہونا. کہتا ہے کہ اسپیس خلا اتنا ٹھنڈا ہے that our life in it would be frozen، کہ تمام زندگی اس میں جو ہے وہ جم جائے گی، فریز ہو جائے گی. اتنا ٹھنڈا ہے کہ زندگی جم جائے گی. تو موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ، اور بہت سا مادہ
فضا خلا میں اتنا گرم ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور گرم اتنا ہے ایز ٹو میک لائف آن اٹ پاسبل، امپاسبل، اس پر زندگی جو ہے امپاسبل ہے. لیکن جہاں بہت گرمائش ہے وہاں بھی ہم نہیں رہ سکتے، اور جہاں بہت ٹھنڈا ہے وہاں بھی ہم نہیں رہ سکتے. ایون ہماری دھرتی پر ایسے صحرا موجود ہیں جن کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، جنہیں موت کی وادی بھی کہا گیا، وہاں بھی انسان نہیں رہ سکتا، اتنے گرم صحرا ہے. اور انٹارکٹیکا جیسے ہمارے کانٹیننٹس ہیں، بر اعظم ہے، جہاں دنیا نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ بہت ٹھنڈا ہے. تو ویسے بھی سارے ایریے جیسے علاقے جہاں پہ بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، آبادی وہاں نسبتاً کم ہوتی ہے. ہمارے میدانی علاقوں میں آبادی زیادہ ہے، جہاں بہت ٹھنڈک ہے وہاں آبادی نسبتاً کم ہے. اور جہاں یہ صحرا ہے، چولستان کا ہے، تھار کا ہے، تھار کا، نسبتاً آبادی کم ہے کیونکہ ٹھنڈک بہت زیادہ ٹھنڈک انسانی جان برداشت نہیں کرتی اور بہت گرمائش برداشت نہیں کرتی. اس لیے سیاروں پر بھی ایسا ہی ہے، جہاں فضا میں بہت گرمی ہے وہاں انسان کیسے رہے، اور جہاں بہت ٹھنڈک ہے وہاں کیسے رہے. وہاں تو بہت ہی زیادہ ہے نا، دونوں چیزیں اپنی پیک پر ہیں. تو کہتا ہے لائف ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو اینی پارٹ ان دا پلان آف دا یونیورس. یونیورس کے پلان میں زندگی کا کوئی پلان تھا ہی نہیں. یونیورسل کا جو پلان تھا اس میں زندگی کا کوئی پارٹ تھا ہی نہیں. which produced our planetary system, جس وہ پلان جس نے ہمارا پلانٹری سسٹم کو جنم دیا ہے، جس نے ہمارے سیاروں کے سسٹم کو جنم دیا ہے، اس میں لگتا ہے کہ زندگی کا وجود تھا ہی نہیں. اس خیال میں، اس پلان میں یہ تھا ہی نہیں. تو کیلکولیشن شوز، کیلکولیشن جمع تفریق، حساب و کتاب شو کرتے ہیں that there can be only very few such systems. بہت کم سسٹم ایسے ہیں ان اسپیس میں، ایسے بہت کم سسٹم ہیں. یٹ پھر بھی سو فار اب تک وی کین سی، ہم دیکھ سکتے ہیں لائف آن آف دا کائنڈ وی نو آن ارتھ، جس طرح کی زندگی ہم دھرتی پر جانتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہمارے جاندار، جانور، حشرات الارض، درخت، کوئی بھی چیز جو زندہ چیزیں ہیں گزار رہی ہیں، اس طرح کی زندگی کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس. ان سیاروں پر ہی ممکن ہے، لائک ارتھ جو زمین کی طرح کے ہیں، ان پر ہی ممکن ہے جو زمین کی طرح کے ہیں. اور زمین کی طرح کے ابھی تک تو بالکل سیم تو کوئی ملا نہیں ہے مریخ کے علاوہ، کوئی اور اس طرح زمین کی طرح کا بالکل بھی نہیں. اٹ نیڈس سوٹیبل فزیکل کنڈیشن، اس کے لیے سوٹیبل فزیکل کنڈیشن کی ضرورت ہے. اٹ نیڈس سوٹیبل فزیکل کنڈیشن فار اٹس اپیئرنس، اس زندگی کے اپیئرنس کے لیے سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز کی ضرورت ہے. وہ کچھ چیزیں ایسی ضروری ہیں، کچھ لوازمات ایسے ہیں جو ہونے ضروری ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ، توجہ کیجیے گا، زندگی کے بعد وجود میں رہنے آنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، بقا کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو فنکشن ہے، امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، وچ از اے ٹیمپریچر، جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے. ایٹ وچ سبسٹینس کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، جس میں سبسٹینس مادہ لیکوڈ اسٹیٹ کی صورت میں زندہ وجود رہ سکے، جس میں یعنی پانی کا وجود ممکن ہو. زندگی وہی ممکن ہے جہاں مادہ لیکوڈ اسٹیٹ میں رہ سکے. یہ نہیں کہ یہاں بالکل فروزن ہو، وہاں بھی ممکن نہیں ہے. دنیا میں نے دھرتی کی بات بھی کی، زمین پر بھی انٹارکٹیکا جیسے علاقے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسے علاقے ٹھنڈے ہیں، وہاں زندگی کم ہے. اور جہاں بہت گرمی ہے وہاں بھی کم ہے. ایسے ہی ستاروں پر بھی جہاں پہ زندگی وہی ممکن ہے جہاں پہ لیکوڈ اسٹیٹ میں رہ سکے، نہ گیس بن جائے، اتنا گرم ہو کہ گیس بن کے اڑ جائے، اور نہ ایسا ٹھنڈا کہ وہاں پہ جم جائے ہر چیز. تو وہاں زندگی ممکن ہے. باقی وہ پہلے وہ ہم اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. لیکن اسٹوڈنٹس میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ کتاب کھول کے سبق سنا کریں، اس کو بار بار سنا کریں ویڈیو کو. پھر سوال جو دیے ہوئے ہیں، یہ والے سوال جو اس پہ دیے ہوئے ہیں، یہ سوال ان کو تیار کریں. پیپر میں سوال آتے ہیں، ترجمہ نہیں آتا، سوال آپ نے تیار کرنے ہیں. فرض کیا پہلا سوال ہے کہ کیسے زندگی کا 4-5 سوالوں میں ایک ہی جواب ہے کہ زندگی وجود میں کیسے آئی، ستارے اپنے آپس میں یہ قریب کیوں نہیں آتے. سو وی کین سے دیٹ دیر از اے ہیوج ڈسٹینس، توجہ فرمائیے، دیر از اے ہیوج ڈسٹینس بٹوین دا اسٹارز. they cannot come near to one another، وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. اچھا ہوا کیا، یہ ایک بات ہے، ڈسٹینس زیادہ ہے. ہوا کیا، once a star came near to the sun and created huge tide wave on the surface of sun. یہ بات ہو گئی، قریب آیا سورج کی، huge wave پیدا کر دی. that tidal wave storm
پھٹ گئی اینڈ scattered in the space around the sun. وہ جو پھر پھٹا ٹکڑے بن کے scattered ہو گئے. Those pieces are called planets. Our earth is one of them. یہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے. ایسے آپ سوال بنائیں گے. محنت کرنے والے کو پھل ضرور ملتا ہے. رپیٹ کرنے سے، بار بار کام کرنے سے آخر کامیابی ہوتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ سن کے بیٹھ جائیں گے یا ہمت ہار جائیں گے تو بیٹا کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت ساری محنت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروفیسر ایڈی مسلم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.